अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डी चौक के साथ मैं नसीम सिद्दीकी। 2014 अगस्त का महीना और डी चौक उस वक्त के अपोजिशन लीडर इमरान खान साहब कड़ा एहतसाब करूँगा, लूटी हुई दौलत पाकिस्तान में वापस लेके आऊँगा। 2.5 साल हुकूमत में गुजर चुके हैं, ना तो कड़ा एहतसाब होता हुआ नज़र आया, ना लूटी हुई दौलत वापस आई, बल्कि इसके अलावा मौजूदा हुकूमत में जो है वो करप्शन के इल्ज़ामात सामने आए। चीनी स्कैंडल, आटा स्कैंडल, पेट्रोलियम स्कैंडल, तहकीकात भी हुई लेकिन किसी को अभी तक सज़ा नहीं हो सकी। दूसरी तरफ जब जहांगीर तरीन का एहतसाब करने की बारी आई तो पीटीआई के अपने ही तकरीबन 50 के करीब अरकान हैं, वो उनके साथ मिल गए और अपनी हुकूमत के ऊपर जो है इंतकामी कार्रवाइयों का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। दूसरी तरफ हुकूमत ने जिन अपोजिशन रहनुमाओं के ऊपर एहतसाब करना शुरू किया उन सब की ज़मानतें हो गई, सब बाहर आ गए। आपने देखा कि रिसेंटली अभी शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत हो गई। इन सब बातों और सवालों का जवाब लेने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सर बहुत शुक्रिया। सर एहतसाब जो हो रहा है, आप बड़ी उसमें मेहनत भी कर रहे हैं, काफ़ी चीज़ें सामने आ रही हैं, लेकिन कोई एहतसाब होता नज़र नहीं आ रहा या उसका कोई रिज़ल्ट सामने नहीं आ रहा, क्या वजह है इसकी? चलें आज इस तरह करते हैं, सवाल आपसे शुरू करते हैं। जी, एहतसाब क्या होता है, क्या होगा एहतसाब आपको होता हुआ नजर आएगा? एहतसाब में सर ये है कि जो भी जिन लोगों ने लूटा है या जिनके पे ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात हैं उनको कम से कम कटहरे में पहुंचना चाहिए, उनको सज़ाएं मिलनी चाहिए। आवाम तो यही चाहती है। तो वो सजाएं मिलने का तरीका क्या होगा? तरीके अदालत जो है वो सज़ाएं बस देगी। अभी मैं आपको यहीं रोक देता हूँ। ठीक है। दो चीज़ें हैं एहतसाब के लिए। देखिए, जो कहा कड़ा एहतसाब होगा, कड़ा एहतसाब होने का मतलब ये है, और उसकी आपको निशानदेही 13 जमातों का इत्तेहाद हो गया। ये तो उनकी आपस की मसाइल थे जिसकी वजह से चल नहीं सका। सारी अपोजिशन जमातें इकट्ठी होगी, क्योंकि कड़ा एहतसाब हो रहा है। आपके बहुत सारे हुकूमती अरकान भी हो सकता है खुश ना हो, क्योंकि अक्रॉस द बोर्ड हो रहा है। एहतसाब करने के लिए जो इसका एक अमल है, वो जब आप केस बनाने जाते हैं तो उसका पहला अमल होता है कि आपने कोई तहकीक करनी है, कुछ मामला जानना है, ठोस शवाहिद इकट्ठे करने हैं। उसके बाद उस मामले को अदालत के सामने लेके जाना है और फिर अदालत ने उसमें सज़ा या माफ़ी देनी है। अब इन मराइल में से जो सबसे पहली चीज़ है पॉलिटिकल विल, वो पीटीआई की हुकूमत में आने से और ख़ान साहब के कप्तान होने से वो पॉलिटिकल विल आपको नज़र आती है कि एहतसाब के मामले में एक पॉलिटिकल विल है और अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब करने की पॉलिटिकल विल है। मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। मसाइल में आप शुरू हो जाएं तो करंट हालात में बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आए। पेट्रोल का इशू शुरू हुआ, शुगर का इशू शुरू हुआ, आटे का बहरान आया और बहुत सारे मसाइल पैदा हुए। हर चीज़ के लिए एक कमीशन बना दिया। कमीशन बना के उसकी जो भी रिपोर्ट आई वो पब्लिक की, और जो लोग उसमें नामज़द हुए उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई कानून के मुताबिक और अदालत के दायरा इख्तियार के अंदर रहते हुए करनी चाहिए, उन सब पे अमल दरामद शुरू हो गया। ये है वो एहतसाब का अमल। अब देखिए, जो अगर आप एहतसाब को लेते हैं कि जी नैब, तो नैब एक इंडिपेंडेंट अदारा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने उसको वो आज़ादी देनी है, उसको वो पॉलिटिकल विल देनी है और उसको वो रिसोर्सेज देने हैं जिससे वो एहतसाब के अमल को बेहतरी से कर सकें। इसकी बेहतरी की निशानदेही यहाँ से होती है कि पिछले अगर दौरे हुकूमत में आप देखें तो नून लीग के दौरे हुकूमत में कोई 102 या 103 अरब रुपए की रिकवरी होती है नैब से। हमारे दौरे हुकूमत में वो 400 अरब के करीब रिकवरी होती है नैब से 2 सालों के अंदर। तो इसका मतलब है कि निज़ाम के अंदर बेहतरी आई है। यही हाल हमारे ज़ैली इदारों का है, चाहे एंटी करप्शन का इदारा है। एंटी करप्शन की जो रिकवरीज़ हैं, स्पेशली जो सरकारी ज़मीन लोगों ने हथियाई हुई थी, वो अगर आप माजी के 10 साल देखें तो उसमें टोटल वो 2-2.5 अरब रुपए की रिकवरी नहीं है, जबकि अभी की जो रिकवरी है वो 200 अरब के लगभग है। तो ये वो फ़र्क। इसी तरह से आप FIA की देखिए, कारकर्दगी देखिए, माजी की दौर से बहुत बेहतर। अब आ जाते हैं आगे अदालत की स्टेज के ऊपर। देखिए, अदालत के ऊपर सबसे पहले एक तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है। आपको ये भी समझना होगा कि मसाइल बहुत हैं, मुजरिम और मुल्ज़मान भी बहुत हैं, अदालतें महदूद हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनका भी यही कंसर्न था। उन्होंने हुकूमत को कहा कि 120 एहतसाब अदालतें बनाई जाएँ मुल्क के अंदर। 120 एहतसाब अदालतें बनाने का मतलब ये है सिद्दीकी साहब कि आपको नए जज रिक्रूट करना पड़ेंगे, और ये सीनियर पोजीशन है, क्योंकि एग्जिस्टिंग सिस्टम के अंदर इस वक्त आपकी जितने जजेस की तादाद है
وہ آبادی کے تناسب سے پہلے ہی کم ہے۔ شہزاد صاحب اس حکومت کو 2.5 سال تقریباً گزر چکے ہیں، تو یہ کب کام مکمل ہوں گے؟ ہمیں عمران خان صاحب کی یا آپ کی نیت کے اوپر شک نہیں ہے، لیکن لوگ جو ہے وہ ملزمان کو یا مجرمان کو جنہوں نے پاکستان کے ساتھ کرپشن کیے انہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے دیکھنا چاہتے دیکھیں ہیں۔ دو چیزیں ہیں، آپ کو پہلے طے کرنا چاہیے پڑے گا کہ آپ کون سا نظام چاہتے ہیں۔ آپ وہ نظام چاہتے ہیں جہاں پہ عدالت میں ملزمان کو سزا ہونے تک پورا ایک فیئر ٹرائل کا حق حاصل ہو۔ جی جی جب آپ کہتے ہیں کہ لوگ مجرمان کو سلاخوں کے پیچھے دیکھنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ میرا خیال ہے آپ یہ تھوڑا اس کو غلط کہہ دیتے ہیں۔ لوگ سزا ہونے کے بعد، سزا ہونے کے لیے یہاں پہ کوئی نہ ملٹری کورٹ لگی ہوئی ہیں، نہ ہی یہاں پہ کوئی وہ اس طرح کی عدالت ہے جہاں پہ ڈیو پروسیس نہیں ہے۔ ہمیں اسی نظام کے اندر رہتے ہوئے ایک ایسی حکومت جس کی واضح میجورٹی نہیں ہے اور وہ آئین کے اندر بھی کوئی تبدیلی نہیں کر سکتی، بلکہ نارمل قوانین کو بھی پاس کروانے کے لیے آپ کے سامنے پوری سچویشن ہے کہ کس طرح سے چلنا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ پورا نظام نہیں بدل سکتے، آپ کو ایگزسٹنگ نظام کے اندر رہ کے بہتر کارکردگی دکھانی ہے۔ کیا بہتر کیسز عدالتوں میں داخل نہیں کیے گئے؟ آپ شہباز شریف کا کیس اٹھا لیجئے جس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ضمانتیں ہو گئی۔ دیکھیے کسی ملزم کا اریسٹ ہونا اور ضمانت دونوں چیزوں کے اوپر سوابدید عدالت کی ہوتی ہے۔ لیکن مسلم لیگ نون تو ضمانت کا عندیہ جو اس طرح دیتی ہے جیسے بری ہو گئے ہیں وہ۔ نہیں، مسلم لیگ کی جو ذہنی قابلیت ہے وہ دو چیزوں سے بڑی واضح ہو جاتی ہے۔ نمبر ایک کہ وہ ضمانت کو بریت سمجھتے ہیں، نمبر ٹو پاناما کا فیصلہ آنے کے بعد وہ مٹھائی بانٹتے ہیں۔ تو اس سے زیادہ تو مسلم لیگ نون کی جو لیگل انٹرپریٹیشن ہے اس کے اوپر میں بات نہیں کر اچھا آپ سکتا۔ دیکھیں نواز شریف صاحب کو بھی سزا ہو گئی تھی، مریم نواز کو بھی سزا ہو گئی۔ اب جس ملک میں عجیب قانون ہے کہ جو غریب ہے اس کا تو علاج بھی جیل میں ہوتا ہے، جیل میں مر جاتا ہے وہ، اور جو امیر ہیں وہ علاج کرنے کے لیے باہر چلے جاتے ہیں بے شک وہ سزا یافتہ ہوں۔ تو یہ لوگوں میں جو ہے اس کا کوئی اچھا کنسیپٹ نہیں پایا جاتا۔ لوگوں کو سب سے پہلے میں یہ سمجھتا ہوں ہمیں ایز اے نیشن تھوڑا سا ان چیزوں کے اوپر سوچنا پڑے گا۔ آپ نے بھی فرمایا کہ لوگ چاہتے ہیں ان کو سزا ہو، سزا تو ہوگی، باپ بیٹی کو سزا ہوئی ہے۔ والد صاحب سپریم کورٹ سے طے پائے کہ صادق اور امین نہیں ہیں، جھوٹے ہیں، بد دیانت ہیں اور تاعمر نااہل کر دیے گئے۔ اس کے بعد ان کا جو مقدمہ بھیجا گیا ٹرائل کے لیے اس میں بھی ان کو 3 میں سے 2 مقدموں میں سزا ہو گئی۔ ان کی صاحبزادی کو بھی ایک مقدمے میں سزا ہو گئی۔ اب مجھے بتائیے ہم کہاں کھڑے ہیں؟ وہ آج بھی گھنٹہ گھنٹہ اخلاقیات کے اوپر بھاشن دیتے ہیں، وہ آج بھی ایک دھڑے کے لیڈر ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس اخلاقی معیار کو بھی دیکھنا چاہیے۔ ہمیں انڈیپینڈنٹلی سوال کرنا چاہیے کہ پھر ہم کس ادارے کے اوپر اعتماد کریں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کو ضمانت کا فیصلہ قبول ہے لیکن اسی عدالت کا آپ کو سزا دینا قبول نہیں ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی کا انصاف چاہتے ہیں، آپ انصاف نہیں چاہتے۔ انصاف تو اسی ادارے سے ہونا ہے۔ جب عدلیہ آپ کو ضمانت آپ دیتی ہے تو جسٹس قیوم والا انصاف چاہتے ہیں؟ دیکھیے یہ تو مسلم لیگ نون میں دیکھیں آپ نے مجھ سے ایک سوال کیا کہ 2.5 سال ہو گئے یہ کب نظام بدلے گا؟ حالیہ گندگی 30 سال کی ہے۔ 30 سال سے نظام کو مفلوج کیا گیا ہے، نظام کو اس حد تک کرپٹ کر دیا گیا ہے کہ اگر آپ کسی بھی شعبے کے اندر ہاتھ ڈالتے ہیں کرپشن کو روکنے کے لیے اور جب آپ اس گرہ کو کھولنا شروع کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو پورا نظام ایک کرپٹ سسٹم کے تحت بنا ہوا ہے۔ اس کو جب ہلاتے ہیں تو وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو ہم مافیا کہتے ہیں، یہ بہت سارے پاکستان تو میں یہ بہت تو سارے جب مافیاز ہو پی چکے ٹی ہیں۔ آئی جب اپوزیشن میں تھی ان کو تب بھی پتا تھا کہ پاکستان کا نظام اس قسم کا ہے، تو یہ نظام کیسے تبدیل ہوگا؟ کوئی لاز لائے جائیں گے؟ اس کے بارے میں بھی کوئی پرائم منسٹر صاحب سوچ رکھتے ہیں؟ اور یہ کس دیکھیں طریقے سے نظام تبدیل ہوگا؟ دو چیزیں ہیں۔ یہ کچھ دن پہلے پرائم منسٹر صاحب نے جب سنڈے والے روز عوام کی ٹیلی فون کالز بھی لی تھی تو اس کے اندر میں وہاں بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی تھی کہ دیکھیے بدلاؤ لانے کے لیے، تبدیلی لانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنی سوچ میں تبدیلی لانی پڑے گی۔ پہلے ہمیں مطلب وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا کالنگ اسپیڈ اے اسپیڈ، آپ برے کو برا تو کہیں، کنوکٹڈ کو کنوکٹڈ تو کہیں۔ پوری قوم نا دیکھیں یہ کوئی پی ٹی آئی کی عدالت تو نہیں ہے جس نے کسی کو سزا دے دی، آئین پاکستان کے تحت بنی ہوئی عدالتیں ہیں۔ جس شخص کو ایک دفعہ سزا ہو جاتی ہے اسے آپ کہیں گے جی جائیں اب آپ اپنے آپ کو کلیئر کرا کے لائیں سپریم کورٹ سے، ورنہ آپ سزا یافتہ ہیں، آپ کسی طریقے سے کسی بھی سیاسی رنگ میں نہیں آ سکتے۔ یہ کرنا پڑے گا، یہ پہلا سٹیپ ہے۔ قوانین بدلنے پڑیں گے، بالکل بدلنے پڑیں گے، لیکن مجھے بتائیے کہ یہاں قوانین بدلنے کے لیے فیٹف کے قوانین آپ کے سامنے اس کی مثال موجود ہے۔ فیٹف کے قوانین کے اوپر جس وقت ہم اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ بیٹھے، کیونکہ ہماری سینٹ میں
اس وقت اکثریت نہیں تھی. تو ہم جب ان کے ساتھ بیٹھے، فیٹف کے جو قوانین بدلنے کے لیے کہا گیا تھا وہ قوانین میں بہتری تھی، یعنی کہ مالی معاملات کے اندر آپ سختی لائیے تاکہ آپ کے ہاں چوری چکاری نہ ہو سکے، منی لانڈرنگ نہ ہو سکے. یہ اس کا مدعا تھا. ہم اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ بیٹھے، دونوں بڑی اپوزیشن جماعتوں کا ایک ڈیمانڈ تھی، اور وہ تھی وہ جو نیب کے قانون میں 34 شقوں میں تبدیلی چاہتے تھے. اب ہم نے ان سے بڑی عرض کی کہ آپ دیکھیں، آپ کہتے ہیں کہ جی پارلیمان میں مل کے ساتھ چلیں، ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ گئے، صبح شام ہم آپ کے ساتھ کلوز وائز نیگوسیشنز کر رہے ہیں، ڈسکشن کر رہے ہیں، لیکن آپ کس طرح سے کہتے ہیں کہ جی فیٹف یہ کہتا ہے، اور یہ ہمارے اوپر ذمہ داری بھی ہے کہ ہم قوانین ایسے لے کے آئیں کہ جس سے مالی معاملات کے اندر احتساب ہو سکے، شفافیت آ سکے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نیب کے تمام اختیارات ختم کر دیں، 1 ارب سے نیچے کی کرپشن ہی ختم ہو، کرپشن ہی نہ ہو، پیچھے ماضی میں جانا بند کر دیں، ان کے کیسز سارے بند کر دیں، منی لانڈرنگ کو ختم کر دیں ایز اوفینس. امیجن کر لینا کہ فیٹف کہتی ہے کہ منی لانڈرنگ آپ کے ہر ایشو میں آنی چاہیے، دیکھنا چاہیے آپ کو. ان کی اپوزیشن کی ڈیمانڈ کیا ہے کہ آپ منی لانڈرنگ کا آفینس نیب میں سے ختم کر دیں. تو اس کے بعد مجھے بتائیے کہ کیسے بات ہو سکتی ہے، پھر کیسے ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم قوانین کے اوپر کوئی بات کر اچھا، سکتے ہیں. اپوزیشن تو کہتی تھی کہ حکومت انتقامی کارروائی کر رہی ہے، لیکن اب جہانگیر ترین صاحب کے معاملے میں آپ کے اپنے ارکان اسمبلی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جہانگیر ترین کے ساتھ کوئی انتقامی کارروائی ہو رہی ہے. دیکھیں، 2 چیزیں ہیں، احتساب کرنا اور جس کا ہونا دونوں ہی بڑا مشکل کام ہے. جو کر بھی رہا ہوتا ہے یا جو احتساب سے منسلک بھی ہوتا ہے تو اس کے اوپر بھی بہت زیادہ باتیں کی جاتی ہیں. پرائم منسٹر صاحب کی جو ویژن ہے احتساب کے معاملے میں وہ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کا ہے. شوگر کمیشن کی جب رپورٹ آئی، پبلک رپورٹ ہوئی، اس رپورٹ کو تمام شوگر ملوں نے، اسٹیک ہولڈرز نے ہائی کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک چیلنج کیا. ایک جگہ بھی، ایک فورم پہ بھی ایک لائن نہیں آئی کسی ججمنٹ کے اندر کہ یہ جو شوگر کمیشن کی فائنڈنگز ہیں یہ کسی شخص کو ٹارگٹ کر رہی ہیں یا ان کی فائنڈنگز فیکٹس یا فگر سے ہٹ کر ہیں. ساتھ یہ بھی سپریم کورٹ سے آ گیا کہ وفاقی کابینہ نے ان کے اوپر جو ایکشن میٹرکس بنا کے دیا ہے اس کے اوپر آپ اس کے اوپر عمل درآمد کریں. اب اس ایکشن میٹرکس کے نتیجے میں صدیقی صاحب 5 سال کا ایف بی آر کا آڈٹ کیا گیا 88 سے زائد ملوں کا. ایک امپریشن دیا جاتا ہے کہ شاید 2 ملوں کا کیا جا رہا ہے، نہیں، 88 کے قریب ملے ہیں. سب کا ٹیکس آڈٹ ہوتا ہے، 450 ارب روپے کی ٹیکس لائبلٹی کی جنریٹ ہوتی ہے ان کے خلاف. ابھی کچھ ملے ہیں جس میں 60 یا 70 ارب روپے کی لائبلٹی کے اوپر وہ عدالتوں میں گئے ہوئے اسٹے لے کے بیٹھے ہوئے. کیپیسٹی انہانسمنٹ کا ایشو آتا ہے، اینٹی کرپشن کو تفویض کیا جاتا ہے، اینٹی کرپشن اس پہ بھی ایکشن لے رہی ہے، اس پہ بھی کچھ ملوں نے اسٹے لیا ہوا ہے. ایف آئی اے کو معاملات تفویض کیے جاتے ہیں 3-4 ملوں سے متعلقہ جو شوگر کمیشن میں آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں. اس کے علاوہ ایکسپورٹ سبسڈی سے متعلقہ ہیں، وہ زیادہ ملوں کے خلاف ہے، وہ بھی ایف آئی اے کو دیا جاتا ہے. اچھا، دونوں چیزیں جب ایف آئی اے کرنے لگتی ہے تو کچھ شوگر ملیں جس میں جے ڈی ڈبلیو بھی ہے اور العریبیہ جو سلمان شہباز کی ہے، یہ اس معاملے کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کرتے ہیں، جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی یہی ہمیں سنگل آؤٹ کیا جا رہا ہے، یہ ہمارے مالی معاملات ہیں ملوں کے، اس کا شوگر سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ایف آئی اے کی جورسڈکشن نہیں ہے. تینوں پوائنٹس کے اوپر وہاں پہ عدالت میں یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ نہیں، یہ فائنڈنگز شوگر کمیشن کی رپورٹ پہ آئی ہے، ایف آئی اے اپنی انویسٹیگیشن کرے گا اور اس کے مطابق کارروائی کرے گا اور ایف آئی آرز کرے گا اور اس کے پاس جورسڈکشن ہے. اچھا، گفتگو کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے. بریک کا وقت ہوا ہے، یہاں پہ ایک لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے تھے شوگر سکینڈل کے اوپر. جی شہزاد صاحب. جی دیکھیے، اور جب یہ چیز لاہور ہائی کورٹ سے معاملہ ہوتا ہے کہ جی ایف آئی اے نے ہی تفتیش کرنی ہے اور ان اسپیسیفک کیسز کے اوپر اس کی جورسڈکشن ہے، ایف آئی اے اپنی تفتیش کا آغاز کرتا ہے. پہلے 2 ایف آئی آرز ہوتی ہیں، ایک ہی انکوائری ہے، اس میں سے 2 ایف آئی آرز ہوتی ہیں. اس کے بعد فردر انویسٹیگیشن، کیونکہ ایف آئی اے کا جو نظام ہے اس کے تحت پہلے ایک انکوائری رجسٹر ہوتی ہے، پھر آپ اس کی انویسٹیگیشنز کرتے ہیں. جب پرائما فیسی کیس بن جاتا ہے تو پھر آپ دفعات لگا کے ایف آئی آر کرتے ہیں اور ایف آئی آر کے بعد اپنی انویسٹیگیشن کمپلیٹ کر کے چلان عدالت میں داخل کرتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ صرف ترین صاحب کے اوپر یا ان کے معاملات کے اوپر ایف آئی آر ہوئی. جو چیزیں آئیڈینٹیفائی ہوئی تھی شوگر کمیشن میں، اس میں ایف آئی اے نے اپنی فریش انکوائری کی اور اس کی روشنی میں ایف آئی آر دی.
ایف آئی آر میں ابھی اس نے جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہوتے ہیں انہوں نے اس میں تفتیش کرنی ہے اور آگے معاملے کو لے کے جانا ہے. اب دیکھیے اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ تفتیش کے اندر کوئی ایسی چیز سامنے آتی ہے جہاں پہ زیادتی کی بات ہے تو وہ تو پرائم منسٹر صاحب کی ایک واضح انسٹرکشنز ہیں کہ کسی کے ساتھ نہ ہی کسی کو سنگل آؤٹ کیا جائے گا، چاہے اس کا تعلق حکومتی جماعت سے ہو یا کسی اپوزیشن کی جماعت سے ہو. اور جو پاکستان تحریک انصاف کا ایک اپنا ویژن ہے اس کے مطابق ہر کسی کو اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرنا ہے. اداروں نے احتساب کرنا ہے، وہ کسی شخص نے نہیں کرنا. اگر ایف آئی اے کی انویسٹیگیشنز چلان داخل کر کے یہ کہتی ہیں کہ جی ترین صاحب کا اس میں کوئی قصور نہیں تھا، تو میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ مجھے اور پرائم منسٹر دونوں کو بڑی خوشی اچھا ہوگی. یہ دیکھ، لیکن اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا قصور ہے تو وہ معاملہ عدالت کے سپرد ہو جائے گا اور پھر عدالت میں معاملہ چلے گا. دونوں صورتوں میں ایگزیکٹو کا کوئی حق نہیں بنتا اور کوئی جورسڈکشن نہیں ہے کہ اس معاملے میں تفتیشی اداروں کی معاملے میں کسی بھی طریقے سے مداخلت کرے. اچھا یہاں پہ دو سوال اٹھتے ہیں. ایک تو یہ کہ جہانگیر ترین صاحب کو چاہیے کہ وہ تفتیش میں شامل ہوں، جس طرح آپ نے دیکھا تھا کہ آپ کے پہلے بھی جو لاہور سے رکن اسمبلی علیم خان صاحب ہیں، علیم خان سبطین صاحب ہیں، انہوں نے سب جو ہے لوگ وہ ہیں. انہوں نے کوئی اس طرح پی ٹی آئی چیف کے لوگوں منسٹر کو ساتھ پنجاب، نہیں ملایا. چیف منسٹر جی پنجاب ان کے وہ بھی جا کے وہاں دیکھے آئے. بالکل. تو جہانگیر ترین صاحب کیوں اس وقت بلیک میل کر رہے ہیں اسمبلی ممبران کو ساتھ ملا کے؟ نہ ساتھ صاف نظر آ رہا ہے. دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ جہانگیر ترین کی ملاقات کے لیے بھی کوششیں ہو رہی ہیں. تو پرائم منسٹر ایک کنوکٹڈ بندے سے یا جن کے اوپر الزام ہے ان سے ملیں گے تو کیا یہ تاثر نہیں جائے گا کہ احتساب میں جو ہے وہ کوئی رکاوٹ آ رہی ہے؟ دو چیزیں صدیقی صاحب. پہلے تو یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ ترین صاحب کوئی بلیک میل کر رہے ہیں، یہ کافی سخت لفظ ہے. بالکل ترین صاحب کو تحفظات ہیں اور بہت سارے ایسے لوگ پارٹی کے اندر جن کو کچھ خدشات ہوں گے وہ ضرور جاتے ہیں. اور میں پہلے بھی بارہا کہہ چکا ہوں کہ عدالت میں پیشی پہ جانا ہمارے ہاں پنجاب میں تو خاص کر ایک روایت کا حصہ بھی ہے. ڈول دھماکے کے ساتھ ڈول جاتے دھماکے کے ساتھ جانا ہوتا ہے، ذرا جج پہ بھی روپ پڑتا ہے تو وہ کچھ نہیں ہوتا. اور یہ ان کی ویسے بھی بیل کی ہیئرنگس تھی تو اس میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس طرح کی بات ہے. باقی پرائم ترین منسٹر سے صاحب سے ملاقات ملاقات والا دیکھیے میرے علم میں نہیں ہے. اگر پرائم منسٹر ان سے ملنا چاہیں اور ترین صاحب ان سے ملنا چاہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو معاملہ ایف آئی اے کے پاس ہے اس میں پرائم منسٹر صاحب کا تو کوئی اس طرح سے رول نہیں ہے. اگر میں یہ سمجھوں، دیکھیے تفتیش کے دوران تو جب ملزم کو بلایا جاتا ہے تو تفتیش کار سے بھی وہ ملتا ہے. جی ان کی ملاقات ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے تو ان کا اپنا معاملہ ہے. لیکن چونکہ ترین صاحب حکومتی کوئی اس وقت عہدیدار نہیں ہیں، پرائیویٹ پرسن ہیں، تو یہ تو وہ ایک سیاسی رنگ ضرور ہے. باقی جو کچھ پارٹی کے لوگ ہیں ان سے پرائم منسٹر صاحب جب چاہیں گے مل سکتے ہیں، ان کے اپنے پارٹی کے لوگ ہیں تو وہ کوئی اس میں بھی کوئی وہ نہیں ممانعت نہیں ہے. اور دوسرا یہ دیکھیے اگر کسی کو کوئی تحفظات ہیں تو ہماری ایک بڑی جمہوری پارٹی ہے انٹرنلی، یہ کوئی موروثی پارٹی تو ہے نہیں دوسری پارٹیز کی طرح. تو اس کے اندر ہر کسی کو اختلاف رائے کا بھی اختیار ہے، حق ہے. باقی جو ڈیسیجن فائنلی پھر ہوتا ہے باہمی رائے سے وہ پھر سب کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے. کسی کے تحفظات ہیں تو اس کے فورمز موجود ہیں. ہماری کور کمیٹی ہے، اس کے علاوہ پارٹی کے اندر ایک اپنی پارٹی کا سٹرکچر ہے، اس کے اندر اپنے لوگ تحفظات کا اظہار کرتے ہیں اور کرتے رہے ہیں. ماضی میں بھی آپ کرتے رہے ہیں. آپ دیکھیے جب ہمارے پارٹی کے الیکشنز ہوتے تھے اس وقت بڑی باتیں ہوتی تھی. تو یہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ہوتا ہے، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی اختلاف ہے. ایک بات ہر اس شخص پہ بڑی واضح ہے جس کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے کہ احتساب کا ہونا اور اکراس دا بورڈ ہونا یہ پاکستان تحریک انصاف کا اساس ہے اور اس سے یہ کبھی بھی پارٹی نہیں ہٹ سکتی کیونکہ یہ اس کی بنیاد ہے. تو یہاں پہ تو مثالیں قائم ہیں کہ ہماری پارٹی کے لوگ سٹنگ منسٹرز نے خود کو اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کیا. چیف منسٹر خود جب ان کو نیب نے سمن کیا وہ اکیلے خود گاڑی چلا کے نیب کے پاس گئے. اپنا ان کا 2.5-3 گھنٹے کا انہوں نے انویسٹیگیشن ہوئی، انہوں نے سارے سوالات کا جواب دیا، ریٹن کوسچنز ان کو سرو کیا گیا، ریٹن جواب دیا انہوں نے. تو یہ تو ایک پروسیس ہے. جس جمہوری نظام کی ہم بات کرتے ہیں اس کی کامیابی صرف اور صرف شفافیت اور اکاؤنٹیبلٹی، یہ دو چیزوں کے اوپر بنیاد ہے. اگر آپ کے جمہوری نظام میں یہ دو چیزیں نہیں ہیں تو وہ نظام پھر جمہوری نہیں ہے. اچھا میں نے کافی آپ کی پریس کانفرنسز اٹینڈ کی، کافی آپ مواد لے کے آتے تھے شہباز شریف کے خلاف کہ انہوں نے ٹیز لگائی اور بہت ساری ڈاکومنٹ آپ نے دکھائے جن میں پروو ہوتا ہے کہ یہ سارے معاملات ہوئے ہیں، وہ پاپڑ والا اور وہ ٹھیلے والا. لیکن یہ ان کی ضمانت ہو گئی ہے تو آگے کیس کیسے چلے گا اور آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو سزا ہو سکے گی ان چیزوں پہ؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں. ایک تو جو اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں جی کہ آپ شہباز شریف صاحب کی بڑے چیزیں کرتے ہیں پریس کانفرنس دکھاتے ہیں.
میں آپ کو بتاتا ہوں جی اس کا مقصد کیا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ خاص کر ان کے کچھ ترجمان، آپ نے پچھلے ہفتے مریم اورنگزیب صاحبہ کا بھی انٹرویو کیا، ان کے پاس تو جھوٹ بولنے میں پی ایچ ڈی ہے، اور وہ بھی کسی ایسی یونیورسٹی سے جیسی وہ ایک پہلے نہیں آئی تھی، ایک اسکینڈل آیا تھا کہ وہ مورے مار مار وہ کے مجھے کہہ رہی تھی کہ شہزاد اکبر صاحب سے پوچھیں کہ یہ پنجاب کیا کرنے جاتے ہیں، لاہور جا کے کیوں بیٹھتے ہیں، وفاق میں کیوں نہیں نہیں، رہتے؟ مجھے نہیں پتا تھا پنجاب کی رجسٹری ان کے پاس ہے کہ وہاں پہ کوئی بندہ جا نہیں سکتا. پورے پنجاب میں بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے. میں جب کسی کام کے لیے جانا ہوتا ہے لاہور بھی جاتا ہوں، کراچی بھی جاتا ہوں، پشاور بھی جاتا ہوں. وزیر اعظم کا لیکن مشیر احتساب ہونے کے ناطے تو پورے ملک میں جو ہے اور آپ احتساب کی کارروائیاں کر سکتے ہیں. دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایگزیکٹو اختیار کوئی نہیں ہے. آپ کی مختلف اداروں کی جو ورکنگ ہے آپ نے صرف اس کو دیکھنا ہوتا ہے. اس میں جو اسٹرکچرل چیزیں ہوتی ہیں، لا میکنگ ہے، وہ چیزیں ہیں. بہرحال کہ میں اس چیز پہ واپس آنا چاہتا ہوں کہ چونکہ مسلم لیگ نون یہ ایک خاص اپنے اندر خاصہ رکھتی ہے کہ وہ جھوٹ بولنے کے چیمپئنز ہیں، تو وہ قوم کو گمراہ کرتے ہیں. جس طرح یہ خادم اعلیٰ کہا جاتا کتنا، مطلب یہ دیکھیے خادم اعلیٰ 5 تو خادم اعلیٰ کے وہ کیمپ آفیسز تھے، اچھا، کروڑوں اربوں روپے کا تو اس کے اوپر خرچہ آتا تھا، اور نام رکھا ہوا تھا خادم اعلیٰ. تو یہ تو ایک بہت بڑا جھوٹ اور مکر تھا. اب بڑا ضروری تھا کہ یہ دیکھیں معاملات تو عدالتوں میں چلنے ہیں. آج تک میرے بتائے ہوئے ایک پریس کانفرنس کے اندر کی ایک چیز کے اندر مجھے یہ، اگر میں نے جھوٹ بولا تو یہ مجھے ڈیفیمیشن میں کیوں نہیں سو کرتے. میں نے ان سے بار بار چیلنج کیا ہے. جتنی باتیں میں نے کی ہیں وہ ساری نیب کے ریفرنسز کا حصہ ہیں، ان کے ساتھ ڈاکومنٹری ایویڈنس موجود ہے. لیکن یہ قوم کو بتانا بڑا ضروری ہے، ان کو ایجوکیٹ کرنا بڑا ضروری ہے کہ اس گروہ کا طریقہ واردات کیا تھا اور یہ کس طریقے سے کرپشن کرتے تھے اور اپنا کرپشن سے کیا ہوا پیسہ حلالہ کیسے کرتے تھے، اس کا یہ بتانا بڑا ضروری تھا. اب جہاں تک کورٹس کی بات ہے تو دیکھیے شہباز شریف صاحب کا جو ٹی ٹی والا کیس ہے وہ تو عدالت میں چل رہا ہے. اس وقت ان کے احتساب عدد کے آل آف سڈن ہمیں خود اس پہ بڑے خدشات ہیں کہ کیسے ججز کا ٹرانسفر ہو گیا. ابھی نئے ججز اپوائنٹ ہونے ہیں تو وہ ٹرائل تو کنٹینیو کرے گا روزوں کے بعد انشاءاللہ. باقی جو ضمانت ہے، ضمانت تو دیکھیے اس شرط پہ ہوتی ہے کہ آپ ٹرائل کا حصہ بنے رہیں گے. جس دن یہ ٹرائل میں رکھنا ڈالیں گے نیب موو کر سکتا ہے ان کی ضمانت کینسلیشن کا. تو کنڈکٹ آف دا اکیوز میٹرز، یا تو ان کو پرسنل ایگزمپشن لینی پڑے گی کہ ان کا وکیل پیش ہو، لیکن اگر یہ پرسنل ایگزمپشن نہیں لیں گے تو ہر پیشی کے اوپر شہباز شریف کو خود پیش ہونا ہے. لیکن آپ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی میں بھی آپ دیکھیں کہ آصف علی زرداری صاحب گرفتار ہو گئے تھے، فریال تالپورہ صاحب گرفتار ہو گئی تھی، عدالتوں میں بھی پیش ہو رہے تھے. لیکن اچانک ایسا کوئی ٹرننگ پوائنٹ آیا ہے کہ وہ عدالتوں میں بھی نہیں پیش ہو رہے، وہ استثناء لے لیتے ہیں، ان کی بیماری آڑے آ جاتی ہے. اور کیس میں خود احتساب عدالت جاتا ہوں، وہ کیسز بالکل رکے ہوئے ہیں، چل نہیں رہے اس وقت. تو یہ کیسا احتساب ہو رہا ہے؟ صاحب یہ تو پھر آپ کو ججز سے پوچھنا پڑے گا نا، میں تو اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا. کہ اگر دیکھیے کسی کو ایگزمپشن ملتی ہے تو وہ کورٹ سے ملتی ہے، کسی کو بیل ملتی ہے تو وہ کورٹ سے ملتی ہے. کنڈکٹ آف دا ٹرائل از رسپانسبلٹی آف دا جج. جی، پریزائڈنگ جج جو ہے اس نے ایویڈنس بھی کنڈکٹ کرنا ہے، ٹرائل بھی کنڈکٹ کرنا ہے، ڈیٹ بھی اس نے دینی ہے، پروسیکیوشن نے اس کو اسسٹ کرنا ہے. اچھا شہزاد صاحب، میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو ملزمان کے وکلا پیش ہوتے ہیں وہ بڑے ہائیلی پیڈ ہوتے ہیں، کروڑوں روپے فیسیں لے رہے ہوتے ہیں اور ان کا بڑا ایک نام ہوتا ہے. لیکن حکومت کی طرف سے کچھ تو سینیٹر بنا دیے جاتے ہیں. اور جو حکومت کی طرف سے پیش ہوتے ہیں یا نیب کی طرف سے پیش ہوتے ہیں، اچھے وکیل ہوتے ہیں، ڈیفینیٹلی وہ بھی پڑھ لکھ کے آتے ہیں، لیکن وہ ذرا مجھے ویک محسوس ہوتے ہیں. تو آپ لوگ ہائیلی پیڈ وکلا کیوں نہیں کرتے؟ اتنے بڑے کرپشن کے کیسز ہیں، آپ اسی میں سے تھوڑی شیئر دے دیا کریں. آن لائٹر نوٹ انہوں نے چھوڑا ہی کوئی وکیل نہیں ہے شہر کے اندر. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو شروع سے رہا ہے کہ پروسیکیوشن جو ہے وہ ایک سیٹ پروسیکیوشن کا ادارہ ہے جس کے اندر امپلائڈ لوگ ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ اتنے بڑے مطلب اتنے ذہین نہیں ہیں یا اتنے لائق نہیں ہیں، بہتر لوگ ہیں، بہتر ہیں. تو یہ دیکھیے ان کی کچھ لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں، لیکن دوسری طرف سے ہیوی ویٹس آتے ہیں، اس کا کوئی شک نہیں ہے اس بات کے اندر. اور پھر وسائل کی بات ہوتی ہے، مافیا کے پاس وسائل کی کوئی کمی نہیں ہوتی، وہ زیادہ پے کر سکتے ہیں. ریاست تو یہاں پہ آپ دیکھیے ایک خاص لمٹ سے زیادہ پے نہیں کر سکتی. شہزاد اکبر صاحب سے مزید گفتگو بھی جاری رہے گی. اس وقت ایک بریک کا وقت ہوا، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور شہزاد اکبر صاحب سے مزید سوالات کرتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک.
اچھا شہزاد صاحب یہ بتائیے کہ اب جو اپوزیشن ہے وہ یہ الزام لگا رہی، بلکہ مسلم لیگ نون یہ الزام لگا رہی ہے کہ نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز یا حمزہ شہباز کے اوپر جب آپ کیس کوئی ثابت نہیں کر سکے تو آپ نے جاتی عمرہ کا رخ کر لیا اور ان کے گھر کو گرانے کی باتیں کری. وہ کیا قصہ ہے، وہ ذرا عوام کو بتائیے. دیکھیے وہی یہ تو گوئبل کے جو انسٹیٹیوٹ آف انفارمیشن ہے وہاں سے تعلیم یافتہ اور فارغ التحصیل ساری جماعت ہے. یہ اتنا جھوٹ بولتے ہیں، اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے ہمیں بھی لگتا ہے شاید سچ یہ بات سچی ہے. لیکن دو چیزیں ہیں. پہلی تو بات ہے کہ نواز شریف تو سزا یافتہ ہے، مریم نواز بھی یا مریم صفدر جو بھی ان کا نام ہے وہ بھی سزا یافتہ ہیں. حمزہ کے اور جو شہباز شریف کے اوپر کیسز جو عدالت میں چل رہے ہیں، حمزہ کو 2 سال جیل میں رہنے کے بعد باہر تشریف لائے ہیں. شہباز شریف صاحب تقریباً 1 سال، پہلے کبھی 7 ماہ رہے ہیں، پہلے کوئی 5-6 ماہ رہے تھے، وہ جیل میں گزار کے آئے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی کوئی آزاد پھر رہے ہیں اور اس کے بعد ہم نے ذاتی عمرہ کی طرف رخ کیا. آپ خود بہتر جانتے ہیں، میں نے خود کہیں پریس کانفرنسز بھی کی ہیں جس کے اندر پنجاب کے اندر جہاں پہ اس مافیا کا راج تھا، اس نے پچھلے 30 سالوں میں اور بالخصوص پچھلے 10-15 سالوں میں جو سرکاری زمینوں کے اوپر قبضہ کیا ہوا تھا اس کے خلاف ایک باقاعدہ ایک مہم کا آغاز کیا گیا، جس میں پولیٹیکل لوگ بھی تھے، عام لوگ بھی تھے، لیکن پولیٹیکل لوگ، اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ زیادہ تھے، اور اربوں روپے کی زمین ریٹریو کرائی گئی ہے. اب جب وہ پروسیس پورے پنجاب میں چلا ہے تو ہر ڈسٹرکٹ اور ڈویژن کو یہ انسٹرکشن تھی کہ آپ اپنے پرانے ریکارڈ دیکھیے، سرکار کی زمین تھی وہ آج کدھر ہے. تو اس ایکسرسائز میں جب سرکار کی زمین ڈھونڈنے نکلے تو پتہ چلا کہ موزہ مانک جہاں پہ یہ رائیونڈ انہوں نے اپنا پیلس بنایا ہوا ہے وہاں پہ سرکار کی کوئی 836 کنال زمین تھی. اچھا. اس کا ریکارڈ جب ریونیو ڈپارٹمنٹ نے دیکھا، اب اس سارے معاملے کا شہزاد اکبر سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ میں بالآخر ایک انسان ہوں اور میں سارا دن بیٹھ کے سارا دن ان کی چیزیں، ان کی چوریاں نہیں ڈھونڈتا رہتا. یہ خود میں نے پہلے ایک دن پریس کانفرنس میں بھی کہا تھا کہ مسئلہ یہ ہے چور کا کہ جب نیلی بتی والی گاڑی کسی محلے سے گزرتی ہے تو اس محلے کا ہر چور جو ہے وہ دبک کے رضائی میں بیٹھ جاتا ہے کہ شاید مینو پھڑنا ہے انہیں. تو ان کو وہ اس بات پہ شک تھا. اب اس میں 2 چیزیں ہیں. میں واپس آ جاتا ہوں. موزہ مانک میں 836 کنال سرکاری زمین تھی 1960 کے ریونیو کے ریکارڈ کے مطابق. پھر ریونیو کے ریکارڈ کے مطابق 1989 میں شاید 88 یا 99 میں وہ زمین ایک چٹھی، اس زمین کو ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے بوسیلہ ایک چٹھی جو ڈپٹی سیکرٹری بورڈ آف ریونیو نے بھیجی ریونیو ڈپارٹمنٹ کو. اب بڑی یہ چنبے کی بات تھی، جنہوں نے کہا کہ بھئی ایک چٹھی کے اوپر کیسے سرکاری زمین کسی پرائیویٹ شخص کے نام کر دی گئی، کوئی وحیدہ بیگم نامی خاتون تھی. تو وہ سارا معاملہ بورڈ آف ریونیو کو ریفر ہوا. بورڈ آف ریونیو نے اس کی انویسٹیگیشن کی اور اس چٹھی یا اس چٹھی کے پیچھے کسی بھی معاملے کا کوئی نظر ہی نہیں آیا، ریکارڈ ہی نہیں تھا. اور آپ کو پتہ ہے یہ تو ریکارڈ جلانے کے بھی ماہر ہیں، لاہور میں کتنی آگے لگی ہیں. تو اس بیس کے اوپر کہ کوئی بیسز ہی نہیں ہے کہ سرکار کی زمین، تو وہ جو وحیدہ بیگم کے نام کا انتقال تھا سرکاری زمین کا وہ کینسل ہوا. اب وحیدہ بیگم کے بعد کے جتنے بھی سبسیکوینٹ پرچیزر تھے، جو وہ زمین آگے جتنے بھی لوگوں کو بکی، وہ سارے انتقالات کینسل ہو گئے. اب اس کے بعد چونکہ انہوں نے وہ زمین وحیدہ بیگم سے خریدی ہوئی تھی اور جس وقت یہ 89 میں چٹھی آئی اس وقت بھی چیف منسٹر یہ نواز شریف صاحب تھے، تو وہ چیزیں تو عوام خود ہی سوچ لے کہ اس میں کیا ہوا ہوگا. لیکن چٹھی آنے کے بعد انہوں نے ایک پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ آپ کو یاد ہے ان دنوں طریقے لبیک کی وہ چل رہی تھی تو ٹریفک ڈیورٹ ہوئی تھی رائیونڈ روڈ کے اوپر. جی بالکل. کنٹینرز کی ویڈیو بنا کے کہ جی رائیونڈ گرانے جا رہے ہیں. اب کوئی ان سے انسان پوچھے کہ اس کی کیا دیوار کنٹینر سے گرتی ہے یا کسی ٹریکٹر ٹرالی سے گرتی ہے؟ اس میں کوئی لاجک ہی یہ تو نہیں ہے. سوشل میڈیا کے اوپر کافی وائرل تھا کہ جی وہاں پہ کنٹینرز لگا دیے اور کوئی حملہ ہونے جا رہا ہے. تو وہ اگر آپ نے دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی کسی کی دیوار گرانی ہے، سرکاری زمین ریٹریو کرنی ہے تو اس کے لیے کوئی بلڈوزر جائے گا، کوئی کس طرح کی چیز جائے گی. کنٹینرز کیوں جائیں گے؟ اور کنٹینرز کیا وہاں کھڑے تھے؟ وہ تو موونگ کنٹینرز تھے جو کنٹینرز ٹرالوں میں جا رہے ہیں. تو چونکہ میں نے کہا ہے نا کہ یہ گوئبل انسٹیٹیوٹ آف ڈس انفارمیشن سے آئے ہیں تو اس وجہ سے یہ اس چیز میں مہارت رکھتے ہیں. اور انہوں نے اب دیکھیے چلاکی چیک کریں ان کی کہ ایشو کیا ہے کہ 800 کنال سے زائد سرکاری رقبے پہ قابض تھے. یہ ایشو آیا، عوام کو کیا منہ دکھائیں، فوراً مظلوم بن گئے.
مجھے تو لگتا ہے وہ ٹرالے بھی انہوں نے خود لا کے کھڑے کیے ہوں گے وہاں پہ، اور یہ کہا جی ہمارا گھر گرانے جا رہے ہیں، ہمارے گھر گرانے جا رہے ہیں۔ آپ نے عوام کی سائیکی سے کھیلا ہے، آپ ان کو توجہ اس طرف چلی گئی۔ اب ہمیں ہمارے فرشتوں کو بھی علم نہیں ہے۔ وہ جب ہم نے چیک کیا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے، کوئی اس طرح کی چیز نہیں تھی۔ یہ کسی عدالت میں بھی گئے ہوئے ہیں، وہاں سے کوئی اسٹے بھی لے کے آئے ہوئے ہیں، ظاہری بات ہے وہ معاملہ کسی سول کورٹ میں چلے گا یا ریونیو کورٹ میں چلے گا۔ اب اس معاملے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن میں نے جیسے کہا نا کہ چور کی ایک خاصیت ہوتی ہے کہ وہ نیلی بتی اور شہزاد اکبر سے اب یہ دوسری چیز آ گئی ہے، وہ ویسے ہی اس سے ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں، تو میرا نام تو یہ ویسے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ کیا اس ملک میں غریب کے لیے الگ قانون ہے اور امیر کے لیے الگ قانون؟ اگر کسی غریب نے کسی جگہ قبضہ کیا ہوتا تو پولیس جاتی، دو اس کو مارتی اور وہ جگہ خالی کرا لیتے۔ اب ان کی جگہ کس طرح آپ خالی کروائیں گے؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کی قصوروار آپ بھی برابر کے ہیں۔ کسی غریب کی جب جھونپڑی گرائی جاتی ہے یا کسی غریب کا گھر گرایا جاتا ہے، سرکار کی انکروچمنٹ آپریشن ہوتا ہے، کتنے میڈیا جاتی ہے، کتنے کیمرے جاتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں ہوتا۔ لاہور کا سب سے بڑا قبضہ مافیا کھوکر پیلس، جب لاہور گورنمنٹ نے، لاہور کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے اس کو ریٹریو کیا، ہم سارے میڈیا نے ایسے اس کو دکھایا جیسے کوئی مطلب بہت بڑا بت گرایا، سومنات کا بت گرایا جانے والا تھا۔ ہمیں بھی سوچنا چاہیے نا، امپورٹنس تو ہم بھی دیتے ہیں امیر کی چیز کے اوپر۔ جب امیر کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو اس کو امپورٹنس ہم بھی دیتے ہیں۔ اور جہاں تک بات ہے کہ امیر اور غریب کے لیے انصاف مختلف ہے، مجھے بڑی معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بالکل ہمارے ملک کے اندر جیلیں جا کے دیکھ لیں، وزیر اعظم صاحب بھی یہی کہتے ہیں۔ اب جیلیں میں جا کے دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ اس ملک میں سارا گناہ، ساری چوری، ساری چیزیں اس غریب کرتے ہیں۔ میڈیا ہائی لائٹ تو ان تمام چیزوں کو کرتا ہے۔ اگر کسی جھونپڑی میں بھی آگ لگتی ہے یا کسی غریب کے ساتھ بھی کوئی زیادتی ہوتی ہے، انٹینسٹی الگ ہوتی ہے، وہ جو ایمان آتا ہے نا آپ کے اندر، جو زیادہ ایمان جاگتا ہے، لیکن وہ میڈیا بڑے گی، کوشش تو کرتی ہے دونوں طرف کی سچویشن نہیں دکھانے میرا کی۔ خیال ہے وہ بات میں کو میڈیا سے نیگیٹو طرز پہ نہیں کی، میں نے اس کو بات اس کو کی کہ ایک فیکچول طرز پہ کی، کہ فیکچولی بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ہے نا کہ سٹینڈرڈ الگ ہیں امیر و غریب کے، اس میں ہم سب برابر کے شریک ہیں، میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، یعنی کہ میڈیا بھی ہے۔ میڈیا کے لیے بھی کسی بہت بڑے چیز کو گرایا جانا بڑی نیوز ہے، وہ ایک نیوز کی مجبوری اچھا ہے۔ چلے آخر میں یہ بتا دیے کہ پی ڈی ایم کا آپ کو کیا مستقبل نظر آتا ہے؟ وہ کیا ہے پی ڈی ایم؟ ختم ہو پی گئی۔ ڈی ایم نے بڑے دھرنے دیے، بڑے جلسے جلوس کیے، استعفے دینے کے لیے جا رہے تھے۔ دیکھیں ان سے نہ جلسوں پہ اتفاق ہو سکا، ان سے تو وہ کس نے تقریر کب کرنی ہے، کون پہلے تقریر کرے گا، کون بعد تقریر کرے گا، اس پہ لڑتے تھے، مینیو کے اوپر لڑتے تھے۔ اب دیکھیے ایک جماعت اگر آپ نے ایک تحریک چلانے لگے، اب دیکھیے اس تحریک کو چلانے کے لیے آپ نے دو ان ایکسپیرینس نااہل سے بچے، جن کی سی وی کے اوپر صرف ایک لفظ لکھا ہوا ہے موروثی لیڈر، ٹھیک۔ اب وہ موروثی لیڈر جو ہیں، میں ان کی میچورٹی چیک کر رہا تھا کہ جس دن یہ لاہور کا جلسہ تھا پی ڈی ایم کا، دیکھیں نا پی ڈی ایم کے پیچھے تو سب سے بڑی پارٹی جو تھی اپنی طرف سے نون لیگ تھی، نون لیگ کا سب سے بڑا شو ہونا تھا لاہور میں۔ اب ذرا آپ ان کی لیڈرشپ چیک کریں کہ لاہور میں جس دن آپ نے پی ڈی ایم کا جلسہ رکھا ہوا ہے، اس دن لاہور میں شدید سردی ہے، دن کے وقت بھی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، غریب عوام جن میں سے بہت سارے لوگوں کو آپ پیسے دے کے لائے تھے، اور وہ آپ وہاں ویڈیوز بھی بنی ہیں، میڈیا نے بھی دکھائی ہیں کہ لوگ پیسے لے کے آئے ہوئے ہیں، وہ وہاں پہ اس سردی میں بیٹھے ہوئے ہیں پنڈال کے اندر، آپ کہاں ہیں؟ تمام لیڈرشپ اس وقت ایاز صادق صاحب کے گھر کھانا کھا رہی تھی، ظہرانے کا اہتمام تھا۔ تو مجھے بتائیے کہ انقلاب ایسے آتا ہے؟ شہزاد صاحب آپ سے بڑی اچھی گفتگو ہو رہی تھی، ٹائم کی کمی کی وجہ سے ہم جاری نہیں رکھ سکتے۔ آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ آپ نے دیکھا کہ شہزاد اکبر صاحب نے کہا کہ احتساب جو ہے حکومت کر رہی ہے، اپنی کوشش پوری کر رہی ہے۔ عمران صاحب کا یہی نظریہ ہے کہ احتساب جاری رہنا چاہیے، لیکن فیصلے جو ہیں وہ عدالتوں میں ہوں گے۔ جہانگیر ترین صاحب ایک دیرینہ ساتھی ہیں عمران خان صاحب کے، اگر وہ ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پی ڈی ایم کے بارے میں انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ اب تقریباً ختم ہو چکی ہے، اور شہباز شریف، نواز شریف، نون لیگ کے اوپر کیسز چلتے رہیں گے۔ ان کی جو ضمانتیں ہوئی ہیں وہ بری نہیں ہوئے ہیں، ابھی ان کی ضمانت ہوئی، ان کے کیسز چل رہے ہیں جن کے فیصلے عدالتیں دیں گی۔ بہت شکریہ، نیکسٹ پروگرام میں پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔